Ladies and gentlemen, thank you very much for coming over here. And in these sessions, we always discuss the solution to diabetes and blood pressure. Normally यही चीज़ें हैं जिसके बारे में बार बार बात करते रहते हैं कि ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है और जो शुगर की बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, बिल्कुल कतई लाइफ लॉन्ग नहीं है, इससे निजात हो सकती है। और इसी सिलसिले में जब हम डाइट बताते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है कि आपको काफ़ी हद तक फैट्स लेनी है, चर्बी वाली चीज़ें लेनी है, मक्खन लेना है। लेकिन जब ये बात की जाती है तो इसके बारे में साफ फौरन तौर पर कहा जाता है कि जैसे ही आप फैट लेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये चीज़ें सामने आती है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जो फैट का खौफ फैलाया गया है, फैट फोबिया, इससे हम निकलना है। और इसी के बारे में आज का हमारा सेशन है, इसी के बारे में जो सारी की सारी बात करेंगे। और ये बहुत मुनासिब टाइम है, इट्स हाई टाइम नाउ कि हम इस खौफ से निकलें। तो पिछले 30-40 साल के अंदर जो खौफ बिठाया गया है और फैट से इंसानों को दूर किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ने महदूद कर दिया गया है। तो इससे हुआ क्या है? इससे हुआ यह है कि पिछले 40 साल के अंदर मोटापा, ब्लड शुगर और ये जो है आपका हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इसकी बीमारियां बेतहाशा बढ़ी हैं। अगर कभी आप ये statista.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसके ऊपर मुख्तलिफ पूरी दुनिया के अच्छे रिसर्चेज जो हुई हैं उनका डाटा पड़ा हुआ है। वहाँ अगर देखें तो वो डाटा हमें बताता है, पिछले 40 साल की एक स्टडी है। उस स्टडी में हमें बताया जाता है वहाँ पर कि सिर्फ अमेरिका के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स पिछले 40 साल के अंदर 500% बढ़ गए हैं। और उससे बहुत बड़ा रोल ये डाइट एरर का है। तो डाइट में जो है हमें सोचना है, और ये नई रिसर्च जो आई है वो यही कहती है कि फैट्स को बढ़ाया जाए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम किया जाए। इस सिलसिले में फैट के बारे में जो भी खौफ है उसको हम दूर करना चाहिए मेरे ज़हन से। उसको दूर करने के क्या टूल्स हैं, क्या तरीके हैं हमारे पास? 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि इस बारे में नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि फैट्स, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में क्या काम, क्या रोल प्ले करता है। और दूसरा तरीका ये है कि ऐसे लोगों से मिला जाए जो इस रास्ते पे पहले चले हैं, जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स छोड़े हैं और फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो कैसे मोटापे से निजात पाई है उन्होंने, कैसे शुगर से निकले हैं और किस तरह ब्लड प्रेशर की बीमारियों से, दवाइयों से निजात पा चुके हैं। तो ऐसे लोगों से मिला जाए, उससे कॉन्फिडेंस गेन होगा और फिर आप इसके बारे में फैसला कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग नहीं मिलते, जो हमारे पास तो पेशेंट्स काफ़ी हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे लोगों से नहीं मिल सकते, किसी वजह से आप दूर हैं या कोई और वजह है, तो इस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्चेस पड़ी हुई है, बहुत स्टडीज़ हुई हैं इस बारे में, जिससे कोलेस्ट्रॉल के फ़ायदे बताए गए। तो उन रिसर्चेस को हम नेट से देखें और उसके बारे में अपना जो खौफ है वो दूर करें। तो इन 2 चीज़ों के बारे में, 2 टूल्स के हवाले से कुछ थोड़ी-सी आज बात करनी है हमने। पहली बात तो अवेयरनेस की है। कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़? इसके क्या फ़ायदे होते हैं हमारे पास और किस तरह ये हमारे बॉडी में रोल प्ले करता है? तो सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये हमारी बॉडी के एसेंशियल पार्ट्स को सप्लाई देता है। तो तकरीबन सारे के सारी सेल वॉल जो है वो इससे कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं। ब्रेन में इसका बहुत रोल है। ब्रेन के तकरीबन 60% सेल्स जो हैं वो सिर्फ फैट से, कोलेस्ट्रॉल की बुनियाद पे बनते हैं। और इस तरह हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स में इसका रोल है बनाने में। और बाइल जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अहम फंक्शन प्ले करता है। तो उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इस तरह जो है टिश्यूज़ को रिपेयर करने में, कहीं भी डैमेज हो जाए टिश्यूज़ तो फ़ौरन स्पेशल कोलेस्ट्रॉल भेजा जाता है लिवर की तरफ से, और फिर कोलेस्ट्रॉल वहाँ जाता है और टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। इस तरह विटामिन डी जो है उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत अहम है। तो जब इतना अहम है कोलेस्ट्रॉल, तो बॉडी हासिल कहाँ से करती है इसको? इसके सोर्सेज क्या है? इसके सोर्सेज बड़े हैरानकुन तरीके से ये है कि बॉडी ऑलमोस्ट सारी की सारी ज़रूरतें जो हैं अपनी, वो खुद पैदा कर देती है कोलेस्ट्रॉल। तो 4000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है डेली बॉडी को, उसमें से तकरीबन 3000 मिलीग्राम जो है बॉडी खुद पैदा कर देती है। और उसमें लिवर अपना रोल प्ले करता है, तकरीबन 1000 मिलीग्राम जो है कोलेस्ट्रॉल यहाँ से पैदा होता है। फिर बॉडी के सारे सेल्स जो 30 to 40 ट्रिलियन है, ये मिलजुल के 1000 मिलीग्राम बनाते हैं। और ब्रेन सेल्स जो बहुत कम है, बहुत ही कम है, 0.17 ट्रिलियन है, इनसे भी 1000 मिलीग्राम हमें कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। और ये जो है इस तरह बॉडी पूरी जो रिक्वायरमेंट है 4000 की, उसमें 75% यानी 3000 मिलीग्राम
خود پروڈیوس کر دیتی ہے، اور صرف 25% ہے ایسا جو ہمیں ڈائٹ سے ریکوائرڈ ہوتا ہے. یہ 25% بھی ہم نہیں دیتے باڈی کو، اس سے ہے سارے کے سارے جو پرابلم پیدا ہوتی ہیں. تو یہ ہے کولیسٹرول کی اہمیت، اور یہ ہے کولیسٹرول کی سپلائی لائن. یہاں پہ ایک بات ہمیں ضرور تھوڑا سا رک کے غور کرنی چاہیے کہ ہیومن باڈی جو ہے یہ بہت ہی کمپلیکس اور بڑی ایرر فری قسم کا میکنزم ہے، اس کا بڑی سیف میکنزم ہے سارا، اور بڑا انٹر ریلیٹڈ ہے ساری چیزیں. باڈی ایسی کوئی چیز پروڈیوس نہیں کرتی جو اس کے لیے اپنے لیے ہارمفل ہے. تو کولیسٹرول جو اتنی مقدار میں باڈی بنا رہی ہے تو یہ اس لیے بنا رہی ہے کہ یہ باڈی کے لیے بہت یوزفل ہے. تقریباً 75% یہ باڈی خود بناتی ہے. تو اس سے ہمیں اس چیز سے بالکل اچھی طرح اویئرنیس ہو جانی چاہیے کہ کولیسٹرول باڈی کے لیے بہت ضروری ہے، اور باڈی خود ہی بناتی ہے، اور باہر سے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں دینی چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ دینی چاہیے، تاکہ باڈی کا انٹرنل میکنزم جو بنانے کا ہے اس میں سے لوڈ کم ہو سکے. اور لیور اسپیشلی جب اس میں لوڈ کم ہوگا کولیسٹرول بنانے کا تو یہ اپنے باقی فنکشن جو ہے بہت اچھے طریقے سے کر سکے. So this is part one about the awareness. Second thing is about the studies. کولیسٹرول کے لیے کولیسٹرول کے فیور میں بہت ساری اسٹڈیز کیری آؤٹ کی گئی ہیں. ان میں صرف ایک اسٹڈی یہاں پہ آپ کے لیے میں پریزنٹ کروں گا، اور یہ ویب سائٹ یہ لکھی ہے، ویب پورٹل ہے، امریکن ویب پورٹل ہے PubMed.com PubMed.gov. یہ ایک اہم ویب سائٹ ہے. یہاں پر جو میڈیکل ریلیٹڈ سرچز ہیں وہ یہاں پبلش ہوتی ہیں، اور اتنی کریڈیبلٹی ہے اس ویب سائٹ کی کہ جو یہاں پر ویب سائٹ جو ریسرچ پبلش ہو جاتی ہے اس کو پھر چیلنج کوئی نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑی اوتھینٹیکیٹڈ قسم کی ریسرچ ہوتی ہے. وہی یہاں پبلش ہوتی ہے، جس کی ریسرچ یہاں پبلش ہوتی ہے بڑی وہ فخر سے دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری وہاں پر ریسرچ ایک پبلش ہو چکی ہے. تو یہاں سے ایک ریسرچ ہم نے پک کی ہے. یہ ریسرچ تقریباً 10 سال چلی تھی، اور اس کا نام لیڈن 85+ ہے. لیڈن 85+ اسٹڈی کہتے ہیں اس کو. لیڈن بیسیکلی ہالینڈ کا ایک شہر ہے، چھوٹا قصبہ ہے، وہاں پر یہ اسٹڈی کیری آؤٹ کی گئی تھی. 1986 سے لے کے 1996 تک تقریباً 10 ایئرس یہ اسٹڈی ہوئی، اور اس کے اندر مختلف لوگ جو تھے 85 ایئرس اینڈ ابو کے لوگ جو تھے ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے اوپر اسٹڈی کیری آؤٹ کی گئی. اور ہیومن سیمپل بھی کافی بڑا تھا، مور دین 700 پرسنز ور دیئر. اور ان کے اوپر اسٹڈی کیا ہوئی کہ کولیسٹرول کے کیا کیا افیکٹس ہیں مورٹیلٹی کے اوپر، اوبیسٹی کے اوپر، کینسر کے اوپر، اور مختلف انفیکشنز کے اوپر اس کے کولیسٹرول کے کیا افیکٹس آتے ہیں. تو یہ بیسیکلی چیزیں ہیں جو وہاں پہ اسٹڈی کی گئی، اور اس کا ڈیٹا ہے جو شیئر ہوا ہے، اور وہی آج ہم آپ سے بھی سامنے رکھتے ہیں، آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ کولیسٹرول کے جو پیشنٹس تھے ان کو 3 گروپ سے ڈیوائڈ کیا گیا. ایک گروپ وہ تھا جن کو کولیسٹرول ود میڈیسنز اور دوسری چیزوں کے لو رکھا گیا، بلو 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ان کا کولیسٹرول رکھا گیا. اور دوسرے جو لوگ تھے ان کا 200 to 250 رکھا گیا. یہ مڈل گروپ تھا. اور تیسرا گروپ جو تھا ان کا کولیسٹرول ہائی رہنے دیا گیا، 250 300 اس سے قریب ان کا کولیسٹرول رہتا تھا. تو ان 3 گروپس کے اوپر اسٹڈی جب کی گئی تو اوور مورٹیلٹی جو ہوئی وہ جب دیکھا گیا تو حیران کن طور پہ دیکھا گیا کہ جن کا کولیسٹرول لو تھا ان میں سے 95% لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، اور جن کا کولیسٹرول مڈل لیول میں تھا ان میں سے 89% کی ڈیتھ ہوئی، اور جن کا کولیسٹرول بہت ہائی رکھا گیا تھا اور اس کو ویسے مینٹین کیا گیا تھا تو ان میں سے صرف 81% لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ آل کال مورٹیلٹی تھی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اسٹڈی کیا گیا کہ ان لوگوں میں جن میں کولیسٹرول کی بیماری تھی، پرابلم تھے، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو کینسر میں کنورٹ ہوئے. تو لو کولیسٹرول والے لوگ اس گروپ میں سے 21% لوگ جو تھے وہ اس میں کنورٹ ہو گئے، اور مڈل میں سے 15%، اور جنہیں کولیسٹرول ہائی تھا اس گروپ میں سے 14% لوگ جو ہیں وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوئے. اس طرح اس کا ریسپریٹری انفیکشن جو کہ بڑا کامن پرابلم ہے، اسپیشلی اولڈ ایج کے اندر ریسپریٹری انفیکشن بہت زیادہ ہوتی رہتی ہیں. جن کا کولیسٹرول کم تھا ان میں 21% لوگ اس سے متاثر ہوئے، جن کا کولیسٹرول درمیان میں تھا ان کے 13%، اور جن کا کولیسٹرول ہائی تھا انٹینشلی ہائی رکھا گیا تھا ان میں صرف 7%. تقریباً آلموسٹ 1/3 آف دا لو کولیسٹرول گروپ، صرف 7% لوگ جو تھے وہ ریسپریٹری انفیکشن میں مبتلا ہوئے. اس طرح ایک اور اسٹڈی اس کو حوالے سے کیا گیا کہ اس کا ہائپر ٹینشن سے کیا تعلق ہے کولیسٹرول کا. بلڈ پریشر میں کتنے لوگ چلے جاتے ہیں جن کا کولیسٹرول پہلے ہائی ہوتا ہے، ٹرائگلیسرائڈز ہائی ہوں یا کولیسٹرول ہائی ہو. ہائپرلیپیڈیمیا جن میں ہوتا ہے
تو اس میں دیکھا گیا جو لو کولیسٹرول کا گروپ تھا اس میں تقریباً 54% جو لوگ ہیں وہ ہائپر ٹینشن میں کنورٹ ہو گئے، بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر میں ہو گیا، جبکہ جو ان کا کولیسٹرول ہائی رکھا گیا تھا ان میں صرف 28% لوگ اس پہ بلڈ پریشر کے مریض. ایک اور اسٹڈی اسی حوالے سے اسی اسٹڈی کے اندر ایک اور اینگل سے بھی اس کو چیک کیا گیا کہ کولیسٹرول کا افیکٹ اسٹروک کے حوالے سے کتنا تھا. اسٹروک ہم سب جانتے ہیں کہ برین کا پرابلم ہے، وہاں پر جو بلڈ ویسل ہوتی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایسے پارٹیکل آ جاتے ہیں کہ بلڈ سپلائی برین سیلز کو رک جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ برین ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کا وہ جو فنکشن ہوتا ہے کسی بھی حصے کی طرف، رائٹ کی طرف ہوتا ہے یا لیفٹ کی طرف ہوتا ہے، تو اس باڈی کے حصوں پہ فالج ہو جاتا ہے، پیرالائسس ہو جاتا ہے. اس فالج کو جو ہے ابھی بعد میں کئی اور کمپلیکیشن ہوتی ہے تو اس پورے پرابلم کو اسٹروک کہا جاتا ہے. جن لوگوں کا کولیسٹرول لو رکھا گیا تھا جس گروپ کا، اس میں اسٹروک کی انسیڈنس بہت زیادہ تھی، 50% لوگ جو تھے اسٹروک کا شکار ہوئے، جبکہ ہائی کولیسٹرول گروپ جو تھا جن کا کولیسٹرول 250 سے اوپر رکھا گیا تھا ان میں صرف 2% لوگ جو تھے وہ اسٹروک کا شکار ہوئے. تو یہ اسٹروک آج کل کافی کامن بیماری ہے، کافی کامن پرابلم ہے، سب لوگ جانتے ہیں. جن کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اسٹروک بھی ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو یا شوگر ہو. ایک اور اینگل سے بھی اس نے اسٹڈی کیا وہ کرونری آرٹری ڈیزیز کے حوالے سے. یہ ہارٹ کی جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں انہیں کرونری آرٹریز کہتے ہیں، یہ ہارٹ کو بلڈ سپلائی دیتی ہے اور ان کے اندر جب بلاکیج ہوتا ہے، ان کے اندر جو پرابلم آتی ہیں وہ بڑی سیویئر ہوتی ہے. اسی کو ریموو کرنے کے لیے ٹرینڈ ہے کہ آئیں جی آپ کو اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں، اسٹینٹ ڈالے جاتے ہیں تو جو رستہ بلاک ہوتا ہے اس بلڈ ویسل کا وہاں پہ اسٹینٹ ڈال دیا جاتا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس پیشنٹ کو پوری بات نہیں بتائی جاتی. اس پیشنٹ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم نے تمہاری اصل بیماری جو ہے اس کا کاز جو ہے اس کو ریموو نہیں کیا ہے، صرف ہم نے ایک ایمرجنسی سولوشن تمہیں دیا ہے کہ جو بلڈ سپلائی پرابلم دے رہی تھی، بلڈ ویسل پرابلم دے رہی تھی، اس کا رستہ کھولنے کے لیے ہم نے درمیان میں ایک اسٹینٹ ڈالا ہے، پلاسٹک کا ایک پورشن رکھا ہے تاکہ اس میں بلڈ سپلائی گزر سکے اور وہ بلاک پورشن جو ہے وہ بلڈ ویسل کا پرابلم نہ دے. لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کاز وہیں کا بھی موجود ہے تو چند سالوں بعد نئی کوئی نہ کوئی آرٹری بلاک ہو جاتی ہے. جب وہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی نیا اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو کرونری آرٹری ڈیزیز ہے یہ بہت زیادہ کامن ہوتی چلی گئی ہے. پچھلے 20-25 سال کے اندر اس کی انسیڈنس، اس کی پریویلنس بڑی ہے. اور یہ جو کولیسٹرول کی اسٹڈی ہم نے دیکھ رہے ہیں لیجن 85+، اس میں یہ پتہ چلا کہ جن کا کولیسٹرول لو رکھا گیا تھا اسپیشلی بلو 200، ان میں 40% لوگ جو تھے اس سے متاثر ہوئے کرونری آرٹری ڈیزیز سے. اور جن کا کولیسٹرول ہائی تھا ابو 250%، ان میں صرف یہ 10% قریب لوگ تھے جو اس سے متاثر ہوئے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے وہ بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس سے خوف کھایا جائے. یہ اسٹڈی بھی اسے کنفرم کر رہی ہے، اور پہلے ویسے بھی ہم جب دیکھتے ہیں باڈی میں کیا کی یوٹیلائزیشن ہے اس کی وہ بھی ہم بتاتی ہے. تو ساری چیز کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے، کنکلوژن کیا بنتا ہے. اس طرح کی بے تحاشا اور اسٹڈیز بھی آپ دیکھیں گے، بہت ساری اسٹڈیز ہیں. جب ان کو دیکھیں گے تو خود آپ کو احساس ہوگا کہ الٹیمیٹلی جو کچھ ہمیں بتایا گیا تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا، اور اس سے ریزلٹس بھی ہمیں پچھلے 40 سال میں بہت غلط ریزلٹس دیے ہیں. ہر چیز، ہر بیماری بڑی ہے اس کی وجہ سے. تو کولیسٹرول جو ہے وہ ہمارے لیے فرینڈلی ہے، اور یہ بالکل فیٹس جو ہیں بالکل سیف ہیں اور اچھے بھی ہیں اگر ہم واقعی اپنی صحت کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. صحت کو امپروو کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ شوگر سے نکلنا چاہتے ہیں، موٹاپے سے نکلنا چاہتے ہیں اور بلڈ پریشر سے اگر نکلنا چاہتے ہیں، ان بڑی بڑی بیماریوں سے، تو لازمی بات ہے اس میں فیٹس استعمال کرنی پڑے گی اور ان بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے. This is all I have to say. Any questions or any additions you want to make? چلیں جی ٹھیک ہے، اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو دس از آل فار دا ٹائم بینگ آئی ہیو ٹو سے. اور نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے سیشن ہوگا تو اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ کون سی سیف فیٹس ہیں جو کہ لی جائیں، اور جو ہارمفل فیٹس ہیں وہ کیوں ہارمفل ہیں اور کیوں نہیں لینی چاہیے. دس از آل. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.